अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत ज़ादी का मरहला जो है वो तय पा चुका। अब ओहदों की ऊपर शख्सियात की तैनाती का मामला है और उसके लिए ज़ाहिर है कि लॉबिंग जो है वो जारी है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो तवक्को जिस चीज़ की जा रही थी वो तवक्को इस सारी सूरत हाल से बरामद होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वो तवक्को ये थी कि एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत जो बुनियादी नौइयत के चैलेंजेस जो है उससे नबर्द आज़मा हो सके और उसके नतीजे में आवाम के लिए भी कुछ डिलीवर कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने वफाक के अंदर फिल वक्त वजारतें नहीं ली हैं और वो आइनी ओहदे लेकर बैठ गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप से जब बात होती है तो वो इस बात का तज़किरा करते हैं कि ये तो नहीं हो सकता कि आप वीआईपी लाउंज में बैठ के सिर्फ अंदर का तमाशा देखें। ज़िम्मेदारी जो है वो सबकी यकसा और बराबर होगी। अच्छा हुआ तब भी, बुरा हुआ तब भी। 19 माह की हुकूमत को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल के अंदर भी उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वो आइनी ओहदों तक इक्तफ़ा करें। और उनका ये ख़्याल है कि वो मुस्लिम लीग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है हुकूमत बनाए, बुनियादी नौइयत के फ़ैसले करे। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक ये कि इस दफ़ा एक ऐसी अपोजिशन होगी जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। जो वो कहेंगे वही दुरुस्त होगा। और ज़ाहिर है कि इस मर्तबा ऐसी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि ऐवान तो अंदर पार्लियामेंट में चल रहा होगा लेकिन अपोजिशन जो है वो जेल से चलाई जा रही होगी। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब इक़्तिदार में थी तब भी उनका रवैया जो है उसमें लचक नहीं होती थी। अब अपोजिशन में है तो तब भी लचक नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इस बात की तवक्को की जा रही है कि जो वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे तो हुकूमत जो है उसको ईवान के अंदर तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के अंदर रहते हुए भी उन्हें कुछ बुनियादी नौइयत के फ़ैसले लेने हैं और ज़ाहिर है कि उनकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बात से बुनियादी इख्तलाफ जो है वो रखती है। इस तरीके से ये हुकूमत जो है किस तरह आगे बढ़ सकेगी, किस तरह डिलीवर कर सकेगी। और ज़ाहिर है कि आवाम के अंदर इस वक्त एक बहुत बेइत्मीनानी और बेचैनी जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। इलेक्शंस को लेकर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो अभी तक हल तलब हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ कर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छा इलेक्शन कराया है कि लोगों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। अब ये इम्तिहान जो है ये एक मकबूल पार्टी और एक अक़लियती हुकूमत के माबैन मुकाबले का है। इसके अंदर से ज़ाहिर है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो पाकिस्तान की मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है और IMF के प्रोग्राम में आपको जाना ही जाना है। शराइत ज़ाहिर है बहुत शदीद होंगी और जो भी इस दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना होगा, इसहाक़ डार साहब होते हैं या कोई और होते हैं, कौन होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जो कुछ अब होता रहा है वो नहीं होगा और कुछ आपको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन भी तलाश करने पड़ेंगे। एक और बुनियादी नौइयत का सवाल है और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसने पंजाब में अपनी हुकूमत बनानी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है। तो क्या इस मर्तबा वफाक जो है वो मजबूत हुआ है या कमज़ोर होने जा रहा है। ये सूरत हाल जो है ये भी एक तवज्जो तलब मामला है। इस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं, जब मखलूत हुकूमत का इख्तिताम था तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म और अब के नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस शख्सियत की कारकर्दगी के बारे में बहुत मुतासिर थे और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहा था कि हम चाहते हैं कि आप इनको हमें दे दें। तो सीजनड पॉलिटिशियन है, तवील अरसे से सियासत में है और पाकिस्तान के ज़ाहिर है सूरत हाल से ऐनी शाहिद भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब।
نوید قمر صاحب، پہلے تو ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے مذاکرات چلے اور اس کے بعد یہ حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ طے پایا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے میدان میں جو اس وقت مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کی سنگینی کو بہتر طریقے پہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پہلے حکومت میں شمولیت اختیار رہی اس کی آپ کو 2024 کے الیکشن میں قیمت ادا کرنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ندیم، بات ساری یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جب الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اس خیال سے ہی حصہ لیتی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ میں آنا ہے اور پھر اپنے منشور اور اپنا پروگرام جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ حالات خراب ہیں اس لیے ہم جو بھی ریزلٹس ہوں ہم نہیں حکومت میں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی سیریس پارٹی کبھی یہ پوزیشن نہیں لیتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس آنے کے بعد پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ آئی ہے ان ٹرمز آف نمبرز، جو بھی الیکشن جس طرح سے بھی ہوئے اس پہ جو بھی آپ کے تحفظات ہوں۔ تو پرائمریلی بات یہ ہے کہ اگر یا تو پی ٹی آئی بیک جو انڈیپینڈنس تھے جو کہ اب شاید سنی اتحاد میں جا رہے ہیں، یا وہ اٹیمپٹ کرتے یا پی ایم ایل این کرتے، تو اس لحاظ سے وہ سچویشن، کیونکہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، تو کسی سے بات نہیں کرنی اور اپنے ممبرز بھی پورے نہیں ہیں تو پھر تو ان کی حکومت بن بھی نہیں سکتی۔ پی ایم ایل این نے اٹیمپٹ کیا اور ہم نے کہا کہ کیونکہ ہم جو ہیں یہ پورا جو الیکشن اس کا طریقہ کار، اس کی کنٹروورسیز، وہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے اور سیکنڈری مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے تو آپ بنائیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہو جائے یا اگر ایٹ بیسٹ اس کا نتیجہ فریش الیکشنز ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں الیکشنز بھی جب التوا میں چلے جاتے ہیں تو وہ اچھا خاصا اس کا جو ہے افیکٹ آتا ہے۔ پچھلی الیکشنز میں بھی 5 مہینے لگے خدا کر کے یہاں تک پہنچنے، تو وہ سچویشن بھی دوبارہ سے ہم نہیں کریٹ کرنا چاہتے۔ تو اس لحاظ سے فیصلہ ہوا کہ بغیر حکومت میں جائے ہوئے ہم ضرور اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے اور اس کو اپنا کم از کم جتنا بھی رول ادا ہو سکے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل باہر نہیں بیٹھ رہے، ہم اندر ہوں گے اور اپنی پوزیشنز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی میکنگ میں انوالو نہیں ہوتی تو ان سے باہر رکھا ہے کہ پی ایم ایل این کو پورا کھلا جو ہے وہ میدان ملے اور وہ اپنی پالیسیز جتنے حد تک بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہیں وہ کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میرا جو ورڈ آف ایڈوائس ہوگا پرائم منسٹر صاحب کے لیے یا اسپیکر کے لیے کہ آپ جب تک کہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا انکلوڈنگ اپوزیشن بہت ضروری ہوگا۔ اچھا، اس میں نوید قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی جو فریم ورک ہے اسے آپ نے آؤٹ رکھا ہے، آپ جب پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے اور ظاہر ہے کہ حکومت کی چیزیں وہاں پر آئیں گی اور پی ایم ایل این جو ہے اگر کچھ اپنے ایجنڈے کے مطابق کرنا چاہتی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر کے ساتھ دے گی یا کیا سچویشن ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک اب دیکھنے والی بات ہے نا کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں، بات پہلی تو یہ ہے کہ کچھ کروشل ووٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے تو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ دی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ وغیرہ، کہ اس کے لیے پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے بجٹ وغیرہ ہے جہاں اگر ووٹ نیگیٹو آ جائے تو گورنمنٹ گر جاتی ہے تو وہاں بھی حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ باقی جو ڈے ٹو ڈے پالیسی میٹرز ہیں اس کو تو پھر ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھیں گے اور پھر فیصلے کریں گے کہ آیا اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا نوید قمر صاحب کہ جو ایک بے یقینی کی تلوار ہے وہ تو حکومت کے اوپر اور آئندہ کے
جو صورتحال ہے اس پہ لٹکی رہے گی، کیونکہ ایک طرف وہ نہیں پاکستان نہیں تحریک نہیں انصاف کی گورنمنٹس جو سولو فلائٹس کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتی بھی نہیں. یہ تو مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، لیکن جب میجورٹی بھی ان کی اپنی بھی ہو تب بھی آپ نے دیکھا کہ حکومتیں جب کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی سے بات چیت کیے بغیر لیجسلیشن کریں یا اور کوئی پالیسی میٹر کو لے کے جائیں تو انیویٹیبلی وہ فیل جاتی ہیں. اور صرف وہ گورنمنٹ جو کہ سب کو کے ساتھ کنسلٹیشن آخر میں ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کا کی مہر لگے گی اس پالیسی پہ، لیکن کم از کم کنسلٹیشن ضرور ہوگی اور اس کے بغیر مشکل ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہر چیز پہ یا ہم ہاں کہیں یا نہ کہیں بفور ہینڈ، یہ نہیں ہوگا نا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے کچھ کیا وہ اچھا ہوا یا برا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہوگی، آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں گے کہ ہمارے تحفظات یہ ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے کر لو تاکہ ملبہ آپ پہ گرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غلبے میں ساتھ ہیں تو ملبے میں بھی ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو حلوے میں اگر ساتھ ہیں تو ملبے میں ساتھ کا ایشو نہیں ہے. یہ ڈر کس چیز سے رہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر ہے گورنمنٹ نے پالیسی ایشوز کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، تو اتنی نیگیٹیوٹی بھی نہ رکھیں، بسم اللہ کر کے آگے بڑھیں اور انشاءاللہ اچھی پالیسیز ہوں گے تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. اچھا اب یہ فرمائیے گا نوید قمر صاحب کہ کیا یہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ اتنے ہی ہوئے ہیں کہ تحریک اعتماد، تحریک عدم اعتماد، بجٹ کی ووٹنگ، یا بیانڈ دس بھی کچھ کروشیل چیزیں جو ہیں ان کو طے کیا گیا ہے؟ دیکھیں کروشل چیزیں تو آئیں گی تو طے ہوں گی نا. ابھی تو وی ڈونٹ نو کہ ظاہر ہے کہ ایک نارمل جب پارلیمنٹ فنکشن کرتی ہے تو بہت ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں. کسی گیون ڈے پہ ریزولوشنز بھی آ جاتی ہیں، بلز بھی آ جاتے ہیں، پرائیویٹ ممبر بل بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی نارمل چیز ہے نا کہ کسی بھی ہاؤس کو چلانے کے لیے کہ آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم بھی کنسلٹیشن کرتے تھے، اپوزیشن سے کرتے تھے، ان کے بغیر نہیں کوئی لیجسلیشن. ایک بھی مجھے لا یاد نہیں ہے جو کہ ہم نے بغیر اپوزیشن کو آن بورڈ لیے. بہت ہی کوئی کروشل چیز ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں وہ ٹھیک ہے ہم اپنے نمبرز کو یوز کرتے ہیں. پر یہاں ان کے پاس وہ بھی لگژری نہیں ہے کہ اپنے ممبرز یوز کریں، سو دے ول ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی الانگ. اچھا اب ایک سوال ہے، اس کے دو حصے بن جاتے ہیں مجموعی طور پہ. پہلا یہ ہے کہ یہ پاور شیئرنگ کے تحت وجود میں آنے والی اقلیتی حکومت ہے، اور ظاہر ہے ایک اقلیتی حکومت جو ہے اس کو آپ مضبوط حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں. پارلیمان جو ہے وہ بھی ایک منقسم پارلیمان ہوگا. یہ سیاسی نظریے یا اختلاف کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوگی، یہ نفرت اور کی بنیاد پر تقسیم جو ہے وہ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے عوامی مسائل حل ہوں گے، پارلیمان مضبوط ہوگا، یا پارلیمان جو ہے وہ مزید کمزور ہوگا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا جو پارلیمان کا کیپٹن ہے، وہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس پہ کہ وہ کس ڈائریکشن میں اس ساری چیز کو لے کے جائے گا. ظاہر ہے کہ جیسے اسٹارٹ ہوگا تو پرٹیکولرلی اپوزیشن کا جو غصہ ہے وہ کافی ووکل بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا مینڈیٹ تھا جو کہ چرایا گیا ہے. تو وہ اس کا اظہار تو فوری طور پہ آ کے کریں گے، وہ احتجاج ہوگا. لیکن احتجاج بھی ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد آپ نے سیٹل ڈاؤن ہو کے کچھ گورننس والے ایشوز پہ بھی چلے جانا ہوتا ہے. تو آئی فورسی کہ اگر اس کو صحیح طرح سے ٹیکل کیا گیا تو آگے جا کے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تب تو کوئی ایک فواد چودھری، ایک مراد سعید تھا، آپ اس جیسے بہت ہیں اور اس سے دو ہاتھ آگے کے بھی بہت ہیں. تو میں اس تناظر میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے لیڈر آف دی ہاؤس کی ذمہ داری تو ہوگی، لیکن یہ جب ایک تھاٹ یہ ہے کہ پارلیمان کو نہیں چلنے دینا تو کتنی مشکلات ہوں گی معاملات کو لے کر چلنے نہیں میں؟ مشکل ہوگی اس میں، مطلب ہمیں کسی اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں مشکل تو ہوگی اور اس مشکل کو لیکن ٹیکل کرنا ہوتا ہے. سیاستدان کا اور کیا کام ہے؟
اگر وہ کسی بھی پرابلم کو جو ہے اس طرح سے نہ ٹیکل کر سکے تو پھر وہ سیاستدان کیا ہوا؟ کوئی فوجی حکومت میں اور سیاسی حکومت میں یہ تو فرق ہوتا ہے کہ اٹس آرٹ آف دا پاسبل. سو واٹ ایور از ڈویبل ان کو کرنا ہوگا, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ ہاؤس بھی چلتا رہے اور ایسی کوئی ڈسرپشن نہ آئے جو ہماری پوری ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نوید قمر صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ پارلیمان چلانے کے لیے ایک پازیٹیو جیسچرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بانی تحریک انصاف کسی قسم کا مثبت طرز عمل کم از کم آپ دو جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور MQM بھی اس میں شامل ہے، وہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب محاذ آرائی ہوتی ہے تو پھر اس میں سے جو پارلیمان کا ایک رول ہوتا ہے وہ جس طریقے سے متاثر ہوتا ہے تو وہ تو پھر حکومت کی کمزوری کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی جو اسمبلی تھی جس میں PTI رولنگ پارٹی تھی، تو یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ رولنگ پارٹی خود جو ہے وہ حالات بگاڑے ہاؤس کے اندر، اور اس قسم کی ایٹیٹیوڈ کا، ورنہ ہمیشہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جو ہے ٹیمپریچرز ریز کرنا، اور گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ کام آگے بڑھے. اب جو ہے ظاہر ہے کہ اپوزیشن ہے اور ووکل ہی نہیں بلکہ والیٹائل اپوزیشن ہے، تو اس کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ نہیں کیا گیا تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس سوائے اس کے کہ اس کو جس طرح سے بھی ٹیکل ہو سکے وہ کرے. آپ کو ایسی صورت میں حکومت یا پارلیمنٹ دونوں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ ایسی صورت میں یا ابھی سے میں ایگزیکٹلی ہم آپٹیمسٹکلی اس میں جا رہے ہیں، اسی لیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ورنہ تو پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ جی ہم نہیں اس کا حصہ بنتے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ نہ بنے اور پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کولیپس کر جائے. لیکن یہ ہم نہیں چاہتے، اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ چلے. اب اس کے لیے کنسیشنز بھی دینے ہوں گے. آپ ایسے نہیں ہیں کہ مفت میں صرف باتوں سے چیزیں ہوں گی. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ حالات کس طرح سے بن سکتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی آپ نے فیصلے کرنے ہوں. نوید قمر صاحب، ایک سوال یہیں پر پوچھ لوں آپ سے کہ کیا آپ کو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وفاق کے ساتھ کیا سچویشن ہوگی؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، ہاں ان کے پاس نمبرز آ گئے ہیں اور ان کو بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اسمبلی جب کنوین ہوگی تو ان کا ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کس طرح سے یہ ساتھ چلیں گے وفاق اور صوبہ، کچھ حد تک کشیدگی ہوگی، لیکن ہم جہاں جہاں جن فورمز پہ ان کے ساتھ ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کشیدگی کو کم کریں. لیکن سولو فلائٹ نہیں ہوگی، سولو فلائٹ سے ہی چیزیں اور خراب ہوں گی. اس میں نوید قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 16-17 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے اندر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت لوگوں کو ایک کمپرومائزنگ سچویشن اس کو وہ کہتے تھے، اور انہوں نے الیکشن کمپین میں بھی کہا کہ زیادہ تر وقت لوگوں کو منانے میں ہی گزر جاتا ہے یا ان کو کمپنسیٹ کرنے میں ہی گزر جاتا ہے، تو ایسے میں ڈیلیوری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اب تو معاملہ ہی اقلیتی حکومت کا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں
شہباز شریف صاحب کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ اور آپ نے بنا بھی انہیں کو پرائم منسٹر دیا ہے. اس کو نہیں، یہی بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ان کے اوپر کولیشن کا برڈن نہ آئے، اور اس وقت وہ تقریباً اکیلے ہوں گے along with MQM جو کہ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، میں بھی کیو بھی آ جائے ایک آدھ پارٹی، لیکن بائی اینڈ لارج ان کی ہی کے نمبرز ہوں گے جس کے بیسس پہ کیبنٹ بھی بنے گی، تو کوئی کولیشن پارٹنرز کی مجبوریاں نہیں ہوں گی. لیکن اپوزیشن کو ٹیکل کرنا تو بہرحال ایک ایشو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. آپ پارلیمنٹ سے باہر چاہے ان کو اگنور کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں اگنور کر سکتے. اب اس میں جو الیکشن کی صورتحال رہی ہے، دیکھیں اب آپ کے سندھ کے چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں جی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے عہدے بانٹ دیے ہیں تو الیکشن نہیں کروانا تھا، یہ عہدے ویسے ہی بانٹ دینے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا ہول پارلیمنٹری سسٹم. یہ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کوئی کہے کہ کیونکہ الیکشن میں ہی وہاں کوئی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو جائے الیکشن سے. وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ ساری پارٹیز آپس میں کنسلٹیشن کر کے ہی یہ ڈیسیجنز لیتی ہیں کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، اس کے کتنے میکرز ہوں گے، کتنی کیا کیبنٹ ہوگی. یہ تو عجیب بات کی ہے جج صاحب نے، مجھے حیرت ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ، اور پھر میں ذرا اکانومی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نوید قمر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ ایک تقسیم تو ہوئی ہے اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز بیٹھ گئی ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تسلسل چل رہا ہے، وہ موجود ہے. اسی طریقے سے بلوچستان میں آپ مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں، جو ہمیشہ کبھی مخلوط، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی باریاں بانٹ کے اس طریقے سے معاملات چلتے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، وفاق مضبوط ہونے جا رہا ہے کہ کمزور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو فیڈرل سسٹم ہے اس میں ہر صوبہ جو ہے اس حد تک خود مختار ہے، وہ خود اپنی گورنمنٹ الیکٹ کرتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیز کی حکومتیں ہوتی ہیں. تو یہی وفاق کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اگر ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو تو پھر تو سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ پورے ملک میں کیا حکومتیں ہوں گی. تو وہ نہیں ہے. پاکستان پہلے دن سے قائد اعظم سے لے کے ایک کنسیپٹ تھا فیڈرل ڈیموکریٹک سسٹم کا، اور وہی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو وفاق، اگر صوبوں کے آپس میں ایشوز بھی ہوتے ہیں تو آئین ہمیں وہ راستہ دیتا ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. اس آئینی راستوں کو اگر ہم ابینڈن کرتے ہیں تبھی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. نہیں، اس میں نوید قمر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس صاحب وسائل بہت زیادہ ہیں. ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جو پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو تک وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر دکھائی دیتی تھی، یا جب تک نواز شریف تھے تب تک نیشنل لیول پہ دکھائی دیتی تھی، اب وہ انہی کے دوار میں محدود ہوتی چلی گئیں اپنے اپنے صوبوں تک، اور اب وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ارتکاز ہو گیا ہے کہ اپنا جو ووٹ بینک کا اڈا ہے اس کو مستحکم کرو، اور جو وفاق کے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کم ہونے میں نہیں آ رہے. نہیں بھائی، یہ میرا خیال ہے پھر آپ بھی وہی بات کر رہے ہو کہ بھائی فیڈرل سسٹم ایسے ہی چلتے ہیں نا. کوئی ہم اکیلے فیڈریشن تو نہیں ہے دنیا کے. امریکہ بھی فیڈریشن ہے، آسٹریلیا بھی فیڈریشن ہے، ساؤتھ افریقہ بھی فیڈریشن ہے، کینیڈا بھی. مطلب ہر ایک میں اپنے اپنے صوبوں کے اپنی گورنمنٹس ہوتی ہیں، کبھی ایک ہی پارٹی کی ہوتی ہیں، کبھی مختلف پارٹیز کی ہوتی ہیں. تو ہم جو یہ انکروچمنٹ، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ مارشل لاء سے بنا ہے کہ بس ایک مضبوط مرکز ہو اور وہ سب کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ایسے چلے گا ہی نہیں. پاکستان مضبوط تبھی ہوگا جب ہم ہمارے کو الاؤ کریں گے. اگر 71 میں ہم جو ایسٹ پاکستان کے ریزلٹ سے ان کو الاؤ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ مختلف ہوتے نا. تو یہ ہم دوبارہ سے یہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے یہ بہت بڑی بات کی ہے، رائٹ فرام دا فورم آف پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن سوال یہ ہے آپ کہ نوید قمر صاحب سر منڈاتے ہی اولے پڑھنے ہیں، اور IMF کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے،
اور جو آپ کے وعدے وعید ہیں اور جو خواب ہیں وہ تو اس صورتحال میں چکنا چور ہوں گے، وہ پورے ہوتے نہیں دکھائی دیتے۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ حالات اس حد تک آ گئے کہ آپ کو مجبوری میں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو وہ انیویٹیبلی کڑوی ہوتی ہے، کوئی میٹھی نہیں ہوتی، تو لیکن ٹھیک بھی اگر ہونا ہے تو کڑوی گولی تو کھانی پڑے گی نا، تو اس کو اوائڈ نہ کیا جائے۔ ہماری تو یہ ہوگی ان سے ریکویسٹ کہ اس کو اوائڈ نہ کریں، اس کو پیش کریں، ہیڈ آن کریں، اور لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں لیں کہ یہ حالات ہیں۔ صرف کہہ دینا کہ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کو اپنی فزیکل سچویشن ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو ٹیکس کلیکشن کرنی پڑے گی نا۔ آپ کو گورنمنٹ کے وسائل جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے بھی لینے پڑیں گے، صرف انڈائریکٹ ٹیکسز سے کیوں آپ لے رہے ہیں؟ آپ نے ایسے ایسے سیکٹرز جن کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو بھی ٹیکس نیٹ پہ لانا ہوگا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا اس وقت ملک کا مسئلہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ آپس میں لڑیں کہ جو سلائس جو ہے آف دا پائے وہ کس کو زیادہ ملے گا، آپ یہ دیکھیں کہ پائے ہی بڑی کر دیں نا، تو پھر تاکہ آپ لڑیں نہیں اس پہ کہ کس کا کتنا حصہ جو ہے وہ زیادہ ملا یا کم ملا۔ اب اس پر ایک سوال ہے کہ وہ بعد میں، پہلے یہ میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ اسحاق ڈار فارمولہ چلے گا یا کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن، کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کے مخلوط حکومت میں جو ناک سے لکیریں نکلوائی تھیں، اس دفعہ اس سے زیادہ کمزور اور اقلیتی حکومت سامنے ہوگی۔ جی، تو حکومتیں پھر ایسے اقدام لیں نا کہ جو آپ کو یہ ساری چیزیں نہ فیس کرنی پڑے۔ جو کولیشن گورنمنٹ میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت نے مشکل فیصلے لیے، لیکن جب فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ پولیٹیکل سیٹ بیکس آئے، مثلاً پنجاب کی جو بائی الیکشنز تھی اس میں، تو ہم نے ان مشکل فیصلوں کو ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو آپ کو اور زیادہ مشکل کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل کرنی پڑی۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ اب نوید قمر صاحب، آپ ٹیکس بڑھانے کی بات بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف پرائیویٹائزیشن بڑی سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے حق میں اس طریقے سے نہیں ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز اگر وہ ایک اکنامک ایجنڈے پر جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر کیا موقف ہوگا اس صورتحال میں جب کہ ایک ضرورت بھی ہو؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شاید مانیٹری ٹرمز میں سب سے زیادہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاگمیٹک ایشو ہے کہ ہم ڈاگما ہے کہ اس کو اپوز کرنا، لیکن جب اجلت میں آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑا پیشنس کا پروسیس ہے۔ اب پیشنس نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ میں، وہ پھر آرڈر کرتے ہیں کہ بھائی یہ بس 5 منٹ میں ہو جائے، اور 5 منٹ کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی الٹی سیدھی پرائیویٹائزیشنز ہوتی ہیں، پھر جو ہے ری ایکشن آتا ہے۔ آپ نے پی ٹی سی ایل کے کیس میں دیکھ لیا، آپ نے جو ہے کہ الیکٹرک کے کیس میں دیکھ لیا، الٹیمیٹلی 10 سال 20 سال کے بعد حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے لیبر یونینز کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے، آپ نے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ 2 دن میں جا کے پرائیویٹائزیشن کر دو اور ہم چل پڑے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں، تو پھر تو نہیں سکسیسفل ہوگا نا۔ اس میں ایک اور اہم سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کا بڑا حصہ صوبے لے جاتے ہیں، وفاق جو ہے اس کو سود کی ادائیگی، ڈیفینس اور باقی حکومت کے اخراجات کچھ نہیں بچتا، اور سب کچھ پھر قرضہ لے کر چلانا پڑتا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ ذرا اس کو ری وزٹ کر لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا نہیں بھائی، اٹس اے کمپلیٹ مس انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن۔ پہلے چیز تو یہ کہ ملک کے پاکستان کے ایک ایک بندے سے پوچھے کہ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس ملک میں صحت پہ جو خرچہ ہوتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ تعلیم پہ جو خرچہ ہوتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ سوشل ویلفیئر پہ جو خرچہ ہوتا ہے، لوگوں کے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ، اور فار دیٹ میٹر لوگوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ سارے کے سارے صوبے کے حوالے کام ہیں۔ وفاق تو بلکہ وفاق کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے
کہ وہ ڈپلیکیٹ کرنا چاہتی ہے. بھائی اتنی بڑی منسٹریاں آپ نے ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, ایگریکلچر کی, جب یہ سب ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں آپ نے یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ صرف بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنی چھوٹی سی جو دنیا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ اتنے خرچے کرتے ہیں. آپ ختم کریں نا ان سب کو. ضروری ہے کہ صوبوں سے چھین کے لیں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. پھر بند کر دیں سارے اسکول, بند کر دیں سارے ہسپتالیں, ٹھیک ہے, پھر آپ خوش ہو جائیں یہاں فیڈرل بیوروکریسیز چلا کے, موٹی موٹی بیوروکریسیز چلا کے. یہ تو نہیں ہوتا نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو صورتحال ہے اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. آپ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا. کہتے ہیں کہ جی صوبے لے گئے, صوبے کھا گئے. بھئی صوبے کیا کھا گئے؟ صوبوں نے تو ڈیلیور کرنا ہے نا جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس ہیں, تو وہ ان کو کرنے دیں نا. آپ یہاں ڈپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ روز وفاق کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ دو تو کیا ہم اسپتال بنائیں, ہمیں فنڈنگ دو تو ہم پھر یہ روڈز بنائیں. یہ وہ نہیں, یہ آپ کا کام ہے. بلکہ صوبوں کو ابھی اپنے ریسورسز کو ڈویزبل پول اپنی جگہ پہ, لیکن اپنی بھی ٹیکسیشن جو ہے اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. وہ صوبوں کے پاس ہے. صوبے کیوں نہیں کلیکٹ کرتے؟ ان کو اپنے معاملات کو چلانے ہیں تو خود کلیکٹ کریں, خود اس کا خرچہ بھی کرے. یا ہمارے پاس ادھر جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم دیں گے نہیں, بندوقیں لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ تو پھر ملک کو چھوڑ دیں, پھر ہر ایک اپنی وارڈ لارڈزم کرتا پھر. اب دو آخری سوال ہیں. ایک سوال تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بار بار یہ کشکول لے کے جانا پڑتا ہے اس کا کیا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اکنامک ریوائیول کے لیے جو بیسک کام کرنے کا ہے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے اور کیوں نہیں ہوتا کہ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی خزانے میں کچھ نہیں ہے, اب ہم نئے سرے سے ایک فریش سٹارٹ لینے جا رہے ہیں, پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں سعودی عرب, یو اے ای, چائنا, مطلب کیسے یہ چلے؟ ندیم صاحب معذرت کے ساتھ بھائی یہی تو میں نے آپ کے سوال سے پہلے اس کا جواب تو دے دیا نا. اگر آپ اپنا ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے, دنیا میں حکومتیں جو ہے ان کا جو ریونیو آتا ہے وہ ٹیکسیشن کے تھرو ہی آتا ہے نا. یہ کوئی نیا عجوبہ کا ملک تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ٹیکس بھی نہیں کلیکٹ کریں گے, اور ٹیکس صرف اتنا کلیکٹ کریں گے جو کہ انڈائریکٹلی آپ کو بس گھر بیٹھ کے آ جائے. اتنی بڑی بیوروکریسی ایف بی آر کی رکھی ہوئی ہے, کچھ نہیں کرتی. کوئی فیڈرل انکم ٹیکس ریئل معنوں میں کتنا کلیکٹ کرتے ہیں؟ انڈائریکٹلی آپ ایڈوانس ٹیکس لے لیں, بجلی کے بلوں سے کاٹ لیں, یا پھر پیٹرول پہ ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیں. تو ظاہر ہے آپ دنیا میں کمپٹیٹو نہیں رہتے. آپ کا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی پیداوار جو آتی ہے وہ آپ دنیا سے کمپیٹ نہیں کریں گے, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. اچھا, لیکن یہ کڑوے فیصلے ہیں. بات یہ ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ جو بن گئے ہیں اتنے سالوں میں وہ تو نہیں چھوڑیں گے نا آسانی سے. اگر گورنمنٹ میں ول ہو تو یہ ہو سکتا ہے, کہ ول نہیں ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا. اصل پھر ایسے ہی آپ کشکول لے نوید کے قمر صاحب ان سب مافیاز کے ان روڈز ہیں جی. اچھا آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں اس لیے بھی نہیں وفاقی سطح پر شامل ہوئی کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ حکومت چلتی ہے یا نہیں چلتی. اگر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو کیا کسی مرحلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق میں وزارتیں لینے کا امکان ہے؟ بھائی یہ ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ آن دیٹ. جب اب چیزیں چلیں آگے انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ کر جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نوید قمر صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر, ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 3 مارچ کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروانے جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک مرتبہ پھر بانی تحریک انصاف کی جانب سے IMF کو خط لکھا جا رہا ہے کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ
امداد نہ دی جائے. اس جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے دباؤ ڈالا جائے کہ اس کے اوپر جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً افسوسناک ہے، کیونکہ بحیثیت پولیٹیکل جماعت اگر زیادتی ہوئی ہے، آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی آپ کا احتجاج جو ہے آپ کا قانونی حق ہے، اور پارلیمنٹ ایک بہت مؤثر اور طاقتور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک آپ بڑی جسے کہتے ہیں ٹھوس حیثیت کے اندر موجود ہیں. آپ کی تعداد بہت کافی ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ انتہائی مؤثر انداز میں رقم کرا سکیں. لیکن کچھ ریاستی مفادات ہوتے ہیں، ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے چیلنج کرنا جو ہے کیا یہ ایک سیاسی جماعت کو زیب دیتا ہے؟ یہ صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف. سیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑ دیا گیا، پھر اس وقت بھی آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالا گیا، اب یہ تیسری مرتبہ یہ بات ہونے جا رہی ہے. ریاست پاکستان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، اس وقت معیشت کو بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں. یقیناً آپ کو آپ کا ایک موقف ہے، اس موقف کی ترجمانی ہونی چاہیے، وہ احتجاج رجسٹر ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کا طریقہ کار یہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور انتخابات میں جس طرح کے عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ جو کہ تحریک انصاف کو دیا گیا تھا، وہ بددیانتی سے اور چوری کے ذریعے کسی اور کے حوالے کرنا بے بنیادی طور پر تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اس کو اس گرداب سے، ان آزمائشی مراحل سے ایک اچھے انداز میں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ باہر نکالے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام جس پر اعتماد کرتے ہوں وہ قیادت ہو، وہ قیادت نہ ہو جو بین الاقوامی طور پر سرٹیفائیڈ ہوں، جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کی ہے، اور جن کے حوالے سے بات جو ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بددیانتی ان کا جو ہے وہ مشغلہ رہی ہے. اب اس طرح کی صورتحال میں اور کیا کیا جائے؟ اگر آپ ان کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی جو اس وقت ایک جیلی بنیادوں پر موجود حکومت کو بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جب یہ پاکستان پر مسلط ہوتی ہے تو وہی اس کے بعد پھر سے کرپشن اور چور بازاری کا جو ایک طوفان ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں محمد علی صاحب ایک سیکنڈ یہ فرمائے گا کہ آپ کی جب حکومت تھی اس وقت بھی دوائیوں کے اسکینڈل بے شمار چیزیں سامنے آئی تھی، ابھی کیسز بھی چل رہے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ بھی ہے. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ صرف جو صداقت اور امانت ہے وہ تفویض ہو گئی ہے، لکھ کر دے دی گئی ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ دوسری لائن پر آتے ہیں. آپ اپنے 4.25 سالہ دور میں نہیں کوئی چیز ثابت کر سکے، اور پھر جو سلسلہ اس کے بعد ہوا رانا ثناء اللہ سے لے کے اوپر تک جو مقدمات کا حشر ہوا وہ بھی سامنے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ریاست پاکستان کے مفاد کو بین الاقوامی سطح کے اوپر نقصان پہنچائیں صرف اس ضد میں کہ ہمیں چونکہ اقتدار نہیں ملا تو ہم اب یہ کام کریں گے. میرے خیال میں آپ شاید بات کو یا تو سمجھے نہیں ہیں ندیم سے حسین صاحب، اور یا شاید بات کو خواہ میں اپنے پروگرام کو وہ سنسنی خیز بنانے کے لیے ہمارے اوپر اس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں. سیف صاحب میں بڑا متوازن آدمی ہوں، مجھے سنسنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اپنے 35 سالہ سفر میں کبھی سنسنی نہیں پیدا کی. آپ کی اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد اگر آپ میرے ایک جملے کو نہیں برداشت کر پائے تو پھر آپ نے ایک الزام عائد کیا نا، دیکھیں سنسنی مجھے پھیلانے کے، میں نے آپ کو جواب کا پورا موقع دے رہا ہوں، آپ جواب دیجئے. تو میں جواب ہی دے رہا ہوں نا، آپ جواب پہ بھڑک کیوں ہو رہے ہیں، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پروگرام میں تو مجھے آپ نے بلایا، میں تو آپ کے پروگرام میں محنت کر کے نہیں آیا. تو جب آیا ہوں تو پھر مجھے بات تو کرنے دیں. آپ سنسنی خیزی اس لیے پھیلا رہے ہیں کہ ابھی نہ خط لکھا گیا ہے، نہ خط کے مندرجات سامنے آئے ہیں، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف پہ غداری کا مقدمہ بھی بنا دیا اور پروگرام میں اسے بحث بھی شروع کر دی. کچھ اللہ کا خوف کریں ندیم صاحب، 2 سیکنڈ رکیں، خط آنے دیں کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. ابھی تو آپ کو صرف ایک اطلاع ملی ہے کہ خط لکھا جا رہا ہے. محمد علی لکھ رہا ہے، محمد علی کیا لکھا جا رہا ہے، پہلے اس کا انتظار تو کریں. جی محمد علی سیف صاحب، جب آپ کے مستقبل کے نامزد چیئرمین علی ظفر صاحب جو کہ ایک بڑی متوازن شخصیت ہیں، وہ اس بات کا بڑے
ٹھوس اور مدلل انداز میں تفصیل کے ساتھ بات کریں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر بالکل بات ہونی چاہیے، اسی لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے آپ نے مجھے پروگرام میں لیا ہے اور ہم بات ہی کر رہے ہیں۔ جی، لیکن جب میں بات کرنے لگتا ہوں اور کسی کو چور کہتا ہوں یا بددیانت کہتا ہوں تو آپ ناراض ہو میں جاتے ہیں، ناراض پھر نہیں آپ ہو کہتے رہا، ہیں غدار ہو رہی ہے، غداری ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، دیکھیں میرے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، بنیادی طور پر آپ میرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنا موقف کا، میں نے اپنے موقف دے رہا ہوں، اب آپ ٹوک رہے ہیں اور آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے آپ کی شان میں کیوں گستاخی کر دی۔ تو میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے تو آپ کے پروگرام میں نہیں آیا نا، مجھے تو آپ نے کہا اپنا موقف دو، میں اپنا ہی موقف دے رہا ہوں لیکن اپنے الفاظ میں دوں گا، آپ کے الفاظ تو نہیں چن کر اس میں موقف دوں گا۔ بڑی بیسک سی بات ہے، آپ اس پہ ناراضگی ہو رہی ہے تو پھر میری بجائے کسی اور کو لے آئے۔ نہیں پی ٹی آئی کے کئی رہنما اس وقت موجود ہوں گے، ان کو لے لیں۔ پھر نہیں میں تو اپنا موقف اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، اگر وہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں ہے، اس لیے لیا تھا کہ آپ ایک توازن کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو میں توازن کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، میں نے کون سا کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہے، لیکن آپ میری بات کو کاٹ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، اب آپ بتائیں تو صحیح۔ اب میں آپ کے ساتھ احتجاجاً بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آن ریکارڈ، میں نہیں کر رہا، اس لیے کہ آپ میری بات کو اس طرح سے لے ہی نہیں رہے۔ آپ نے پہلے سے مائنڈ بنا لیا کہ ہم غدار ہیں اور آپ نے ہمیں آج پروگرام میں آپ کو یہ کیسے مائنڈ نہیں آپ کو یہ کیسے یہ احساس ہوا کہ میں نے مائنڈ بنا لیا؟ میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ 3 منٹ بات کی اور 3 منٹ میں نے آپ کی بات سنی، آپ نے ایک لمبی کہانی سنا دی، اس کے بعد جب میں جواب دینے لگا ہوں آپ نے 2 سیکنڈ بعد میری بات کاٹ کے میرے ساتھ بحث شروع کر دی۔ تو معذرت کے ساتھ آئی ایم ریئلی سوری کہ میں آپ کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہا، میں غیر متوازن ہوں شاید آپ کی نظروں میں، تو میری کال کاٹ دیں، آپ کسی اور کو لے لیں۔ کال کی بات نہیں ہے، میں نے آپ سے کسی اور کو لے لیں، آپ لے لیں جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو جواب دے دیں۔ مجھے کسی مرضی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک بیچ میں ایک سوال ہی ڈالا ہے، آپ اس کو اکٹھا کر کے جواب دے دیجئے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا سوال کا جواب دینے کا، آپ نے سوال ہی کیا، میں جواب ہی دے رہا ہوں نا، اور میں کوئی علامہ اقبال کا جواب شفا تو آپ کو نہیں سننا رہا تھا، یقیناً آپ کی سوال کا جواب دے تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے جواب میں مجھے غصہ نہیں آیا، میں نے ایک سوال کیا ہے اور بڑے اطمینان سے آپ سے سوال کیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سے بڑے اطمینان سے سوال کیا ہے۔ میں اسی لیے اس قسم کے پروگراموں میں نہیں آتا جہاں مجھے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے کہ میں چور نہیں ہوں۔ یہ تھے بیرسٹر محمد علی سیف۔ پاکستان تحریک انصاف کا اصل میں المیہ یہی ہے کہ جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب جہاں آپ 4.25 سال تک ایک تحقیقاتی عمل آپ نے جاری رکھا اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے تھا، وہ برآمد نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کے قائد کے اوپر بھی کیسز ہیں، تو اگر وہ کیسز درست تھے اور یہ کیسز جو ہیں یہ چونکہ آپ کہتے ہیں غلط ہیں تو اس کی درستگی کو جو ہے وہ مان لیا جائے۔ بنیادی طور پر یہی وہ فلسفہ ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف بڑی سختی سے کاربند ہے کہ وہ درست ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ وہ جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے اگر اس کے جواب میں کوئی دلیل دیتے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، عوام نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے اور یقیناً اس ووٹ کا اور ان کی اس اہمیت کا جو ہے وہ احترام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ذہنی حالت جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ معمولی سی تنقید جو ہے وہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر سوال بھی بالکل ایک تہذیب، شائستگی اور توازن کے دائرے میں رہ کر بھی کیا جائے تو وہ بھی جو ہے سننے سے اور اس کا جواب دینے سے جو ہے وہ انکاری ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں صرف وہی اور اسی لہجے میں، اسی پیرائے میں اور اسی تناظر میں جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یقیناً جمہوری معاملات جو ہیں انہوں نے چلنا ہوتا ہے، سیاسی حقیقتیں ہوتی ہیں، آپ نے سیاسی حقیقتوں کو بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ جو اس وقت بڑی پارٹیاں ہیں، جس طریقے سے بندربانٹ ہوئی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے صورتحال درپیش ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، لیکن جب وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہاں سے ناراضگی نہیں ملتی ہے، اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس عمل کا حصہ رہنا ہے اور آپ نے صورتحال جو ہے اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے آپ لے کر چلتے ہیں اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے اور وہی ایک درست طریقہ ہے اور اس کے نتیجے میں ہی فین فالوئنگ بڑھتی ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کے لیے درست ہوگا،
لیکن بہت سی جگہوں پر جو ہے معاملات کو ایک شائستگی کے دائرے میں، ایک تہذیب کے دائرے میں، ایک توازن کے دائرے میں بھی لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا موقف جو ہے وہ پھر کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، شاید آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور آپ صرف اسی سختی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے، آپ کو موقع پورا دیا گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ جواب دیں، لیکن بیرسٹر صاحب نے پھر آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ خط کا معاملہ جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے، اور یہ بات چونکہ بیرسٹر علی ظفر نے، جو کہ اس وقت بانی تحریک انصاف کے بہت قریب ہیں اور نامزد چیئرمین بھی ہیں مستقبل کے لیے، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ پاکستان اس وقت بہت معاشی چیلنجز میں گرفتار ہے، اور ظاہر ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اس کے لیے مقابلے کے لیے میدان موجود ہیں، ظاہر ہے پارلیمان موجود ہے، وہاں پہ اپنا موقف بیان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، آپ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ یقیناً سنی بھی جاتی ہے اور سنائی بھی جاتی ہے، لیکن یہ رویہ جو ہے یہ یقیناً مناسب نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔